बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ हमारे मौजूद हैं प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि अब जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है और हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आज मानसेरा में दिखाई दिए और NA-15 मानसेरा से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने जलसा आम से खिताब भी किया। क्या गुफ्तगू हुई उस पर भी हम बात करेंगे। मरियम नवाज़ भी उनके साथ मौजूद, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लाहौर में रैलियाँ निकाल रहे हैं और कल पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो एक जलसा किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उससे खिताब किया, वहाँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या फ़रमाया उन्होंने, इस पर भी हम बात करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको बहैसियत वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला 1 साल मुकम्मल हो गया है, तो क्या खोया क्या पाया, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, इस पर भी खुसूसी तौर पे बात करेंगे। लेकिन कराची का भी थोड़ा सा जिक्र रहेगा कि वहाँ पर जो जलसा रहा वो कैसा रहा। शामी साहब, वीकेंड जो है वो कुछ हम कह सकते हैं कि अच्छी खबरें आईं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो जो एक कशीदगी का आलम था वो अब तकरीबन ख़त्म हुआ और अब कहा जा रहा है कि 29 तारीख को वज़ीर ख़ारजा भी जो है उनके पाकिस्तान आ रहे हैं, आएंगे ईरान के। जी, यानी एक बहुत अच्छी खबर मिली है इस पर। ईरान और पाकिस्तान जी, दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने जो झगड़ा बढ़ रहा था को तेज़ी से ख़त्म किया और जो इख्तलाफ तो हो जाते हैं ना, भाइयों में भी हो जाते हैं। ईरान से कोताही तो हुई मगर पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब दिया और पर जवाब देने के बाद फिर हम तो, हमारे कई दोस्त तो मैदान में आ गए कि भाई अब ईरान के साथ जो झगड़ा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी मसला पैदा हो गया है, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी हो जाना चाहिए। ख्वाहिशात और ये है कि सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चल गई, तो ऐसे कई ऐसे भी थे कि नहीं ये तो झगड़ा ही इसलिए हुआ है कि इंतखाब मुलतवी हो। लेकिन बहरहाल ये सारा जो थ्योरीज थी दम तोड़ गई। इसी फोरम पर आपने ये कहा कि भाई इसमें जो है ना वो हमारी जो बुर्दबारी से काम ले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, फिर कैबिनेट ने, हमारे यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे वजीर आजम, वजीर खारजा, सब ने हाथ खड़े कर दिए, राब्ता कायम किया। अब माशाल्लाह बर्फ़ बिल्कुल पिघल चुकी है और वजीर खारजा ईरान के यहाँ आ रहे हैं। चश्मे मा रोशन दिल माशाद। इसमें वीकेंड पे आगे बढ़ने से पहले एक और ये भी खबर आई कि शोएब मलिक साहब जो हैं हमारे, उन्होंने शादी कर ली है। उन्होंने शादी कर ली। तो चलिए, तो उनका ज़ाती मामला है ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। बड़ा, लेकिन उसमें सानिया से तलाक हो गई या मौजूद रहेंगी वो? नहीं, तलाक हो गई है, वो कंफर्म कर दिया उनके जो अहले खाना है। तो दो बीवियाँ बैक वक्त भी मौजूद रह सकती हैं, रख सकते हैं। बहरहाल ये एक ज़ाती मामला है उनका, लेकिन वो शादी की इजाज़त देता है ना इस्लाम, बिल्कुल देता है। शादी कर लें तो अल्लाह ताला दोनों को शादी मुबारक करे। अब उसमें भी देखें ना, शादी हो गई, दूल्हा यहाँ था, दुल्हन वहाँ थी, दुबई में रिहाइश पजीर थे। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू वहाँ है, या आबाद मैं यहाँ हूँ, बर्बाद तू वहाँ है। यानी या तो कोई दुल्हा जो है उनके करीब होता, या दुल्हन जो थी वो पाकिस्तान आ जाती, पर दोनों के पास अलग अलग नेशनलिटी रही, अलग अलग मुल्कों में क़याम रहा, और एक बड़ा जो भी वक्त गुजर गया अच्छा गुजर गया। अल्लाह ताला अल्लाह उनके लिए अच्छा करे, औलाद है, ज़ाहिर बेटा है, उसके लिए बेहतरी करे। ज़ाती मामलात हैं, शख्सी मामलात, उनमें हम क्या कह सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। बहुत लोग जज्बाती होकर फैसला कर लेते हैं, फिर मुश्किलात जो है राह में आती हैं। अभी तो आप ये भी देखिए ना कि वो हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी जो वो इद्दत की मामला है वो भी ज़ेर बहस है अदालत में। तो अदालत ने कोई दखल तो दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई ये भी एक ज़ाती मामला है, बिल्कुल ज़ाती मामला, और हम अदालतों में घसीटते फिर रहे हैं, और साबिक शौहर जो हैं वो मुद्दई बने हुए हैं। बार बार मैं सर पीटता हूँ, उस भाई क्या किस्सा क्या है भाई, साबिक शौहर तो गैर महरम हो गया, उस गैर महरम का क्या ताल्लुक है इस बात से कि बुशरा बीबी की शादी कब हुई या कब नहीं हुई? क्या ये तो बेसरोपा बातें हैं। अदालतों में पता नहीं बस इन कामों के लिए वक्त रखा है, और दूसरे मुकदमे जो हैं वो लटकते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक सास और बहू का झगड़ा भी पहुंच गया। हाँ, बस देखिए आप, लेकिन सास जो है वहां पर नहीं जीत सकी थी केस, बहू जीती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जारी की है। जी हाँ, 3 इसमें कहा कितनी तेजी से हम मुकदमात निपटा रहे हैं। जी, तो काजी फायज ईसा साहब ने ये भी एक अच्छी मिसाल कायम की है, अगरचे के
سوشل میڈیا جو ہے اس میں مہم چلائی گئی، غلیظ مہم ہے بہت زیادہ. جب انہوں نے بلے کا نشان جو ہے جی واپس لیا اور بھائی کہا کہ آپ نے اپنے آئین کے مطابق جو آپ کا خود اقرار کیا ہوا تھا آپ نے کہ اس میں آپ انتخابات کرائیں گے، پی ٹی آئی نے وہ اس کے مطابق انتخابات نہیں کرائے، اس لیے بلے کا نشان اس نے کھو دیا. تو بجائے اس کے اب وہ غصہ اتارنے لگے. تو آج ہمارے جے آئی ٹی بننے کے بعد سر بننی ہے معاملات، پھر ہمارے جو نصر من اللہ صاحب ہیں جسٹس، انہوں نے تو کہا کہ بھئی ہمیں ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے. درست ہے، ان کا رویہ درست ہے. اطہر من اللہ صاحب، ججوں اطہر من اللہ صاحب سوری اطہر من اللہ صاحب، ان کا رویہ یہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ریاست کا رویہ. ریاست کا رویہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کو پکڑے، تنقید کریں، شوق سے کریں، لیکن بدتمیزی، بدتہذیبی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور آج نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے کیا نام ہے ان کا، وزیر اطلاق، سوری اچھا وزیر اطلاق جی، انہوں نے سولنگی مرتضیٰ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کام پیچھا کریں گے. بالکل. اور ایسے اکاؤنٹس جو ہیں نشاندہی ہو گئی ہے سینکڑوں کی تعداد میں ان کی. وہ لوگ ان تک قانون کا ہاتھ پہنچے گا، بدتمیزوں تک اور دشنام ترازوں تک. بالکل. اور مثال یقیناً قائم کرنی پہنچنا چاہیے. چاہیے. سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ بھلے اپنے آپ کو کہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، بالکل ٹھیک ہے، درست بات، لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے ایک شہری کے طور پہ کہ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ان کے فیصلوں پہ تنقید کریں آپ، ان کی اگر کوتاہی اس میں کوئی خامی ہے اسے آپ پیش کر دیں اپنا نقطہ نظر. بالکل. لیکن فیصلوں کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے اور ججوں کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا شامی صاحب کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بالکل مادر پہ درازات ایسے آئے گا نا، قانون جو ہے تھوڑی حرکت میں آئے تو کچھ پر پہنچے لوگوں تک. بالکل. فی الحال دیکھیں 3 بات سنیں. جی جناب نواز شریف صاحب مانسہرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. بالکل. وہاں وہ آج انہوں نے بڑے جلسے سے خطاب کیا. جی بہت بڑا جلسہ تھا. جی ہاں. اور مریم نے پھر خطاب کیا اس کے بعد کیا. انہوں نے اپنی مختصر تقریر کی اگرچہ، کہا کہ بھئی اسلام آباد سے مانسہرہ پہنچنے میں 5 گھنٹے لگتے تھے اور انہوں نے موٹر وے بنائی تو 2 گھنٹے میں لوگ پہنچنے لگے. بلکہ 1 گھنٹہ 20 منٹ وہ تو اگر وہ چلان کرانا چاہے تیز رفتاری سے. سن لیں سر نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا، ان کی ذرا گفتگو سنتے ہیں. دیکھیے انہوں نے سلیقے سے بات کی ہے اور اپنی کارکردگی پیش کی ہے. کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، ذاتی حملے نہیں ہیں لوگوں پہ. ایک آدھ فکرہ چست کر دیا، بات آگے بڑھ گئی، اچھی بات ہے. اس کے بعد مریم جو ہیں ان کی ولولہ انگیز تقریر ہوئی. تو نواز شریف صاحب اپنا انتخاب لڑنے مانسہرہ پہنچ گئے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ لاہور سے انتخاب لڑ رہے ہیں. 127 انہوں نے لاہور میں ڈیرہ جمایا. آج تو سائیوال میں تھے. جی آج سائیوال. لیکن کل منہاج القرآن جو ادارہ منہاج القرآن ہے اس کے گراؤنڈ میں طاہر القادری صاحب کے سائے میں، اور وہ ہمارے گنڈا پور خرم نواز گنڈا پور وہ بھی موجود، ان کے تعاون سے انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا جس میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک دوبارہ پیپلز پارٹی سے محبت کا اظہار کیا بڑی شدت کے ساتھ. اور چودھری محمد سرور صاحب ہمارے سابق گورنر پنجاب کیمپین چلا جو مسلم لیگ کاف کو پیارے ہو گئے تھے، اب وہ بلاول بھٹو کی کمپین چلا رہے ہیں. تو ایک ہیں تو انہی کے ساتھ نا سر، ہیں کاف میں. ہاں کاف میں. ہاں لیکن اب ہیں بھی نہیں بھی، انتخاب تو لڑ نہیں رہے اور ان کو بیچاروں کی سیٹیں تھوڑی 1-2 ملی ہیں ان کو 2-3، وہ کوئی مطمئن نہیں ہوئے مسلم لیگ نون سے ایڈجسٹمنٹ کر کے. تو بہرحال اب وہ کمپین چلا رہے ہیں. اور یہ جو حلقہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا، انہوں نے زوردار تقریر کی ہے اور اور اچھے ورکرز جو ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں اور اپنے پاؤں جما رہے ہیں. جو مسلم لیگ نون کے عطا اللہ طارر ان کے مقابلے میں ہیں. اب پی ٹی آئی کا کون ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہوا، لیکن وہاں فیاض بھٹی صاحب بھی ایک ایم پی اے ہیں، میاں مصباح الرحمان صاحب بھی ایم پی اے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں. تو بہرحال ایک اچھا مقابلہ ہوگا. اس بات کی تو میں تعریف کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح آگے بڑھتی ہیں. لیکن اب ان کو چاہیے کہ جو گفتگو ہے نا اس میں وہ تو کہہ رہے میں آپ کی تنخواہیں دگنی کر دوں گا، بجلی مفت دے دوں گا، 300 یونٹ تک مفت دوں گا، اچھی بات ہے، مکان بناؤں گا.
بات یہ ہے کہ ذرا الفاظ جو ہے نا، اب وہ شہباز شریف صاحب کو شوہباز کہہ رہے ہیں. ہاں جی جن سر ذرا سن لیں ذرا انہوں نے کیا کہا، ذرا ان کی بات ذرا تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کر لیں. چلیں کل انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں سر. اپنے علاوہ شامی صاحب وہ جو دیگر کارکنان ہیں یعنی کہ نون لیگ کے، ان سے بھی مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ، وہ تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ ان کے پاس آ جائیں. پی ٹی آئی سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. وہاں تو ان کی میئرشپ چھین لی ان سے کراچی میں. دیکھیں نا میجورٹی تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے پاس تھی. بالکل. لیکن بہرحال بلاول کو داد دینی پڑے گی اور انہیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک زمانے میں یہاں کی بڑی جماعت تھی، لیکن اب دوبارہ بھی اس میں اس کے سوکھے دھانوں میں پانی پڑ سکتا ہے. تو کوشش کریں، جاری رکھیں. اچھی بات ہے ذرا الفاظ کا چناؤ، شخصی حملے نہ کریں ان لوگوں پہ کم از کم جن کی عمر ان سے 2 گنا ہے، جن کے باپ کی دادا کی عمر کے ہیں. تو باقی تو اچھی بات ہے، نفرت کی سیاست ختم کریں. آپ کو لگتا ہے شامی صاحب اس سے کہ وہ جو ووٹ ہے، کیونکہ یہی کام جو ہے وہ چیئرمین بانی چیئرمین نے بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ووٹ مل گیا تھا ان کو. ووٹ بھی بانی چیئرمین ان کی اپنی حیثیت تھی، اپنی ایک ساکھ تھی، اپنی ایک سٹرگل تھی. کیا انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، کیا ورلڈ کپ جیتا اس سے پہلے، مسلسل جد و جہد کی. تھوڑا سا ڈیریل نہ ہوتے تو بہت آگے بڑھ گئے تھے. لیکن اپنے آپ پہ قابو بھی تو پانا پڑتا ہے نا، اپنے جذبات پر، اپنے اقدامات پر. اور آج تو اب کل تو کہہ رہے ہیں یہ غلطی میں نے کر لی، یہ غلطی کر لی، یہ غلطی کر لی. اب یہ غلطیاں جو ہیں ان کا لیڈرشپ جو ہے بر وقت ان کو ان کا احساس کرتی ہے اور اپنا راستہ جو ہے اس کی رکاوٹیں دور کرتی ہے، کریکشن کرتی ہے. وہ بھی ان کا امتحان ہے. اس امتحان میں کچھ وقت لگے گا، لیکن بہرحال تو ابھی تو وہ بھی اپنا، لوگ تو مشکلات کے باوجود ان کے ورکرز بھی میدان میں ہیں، اگرچہ نشان جو ہے جگہ جگہ مختلف ہے. لیکن شامی صاحب یہ اسٹریٹجی آپ کو کیسی لگتی ہے بلاول صاحب کی؟ کیونکہ دیکھیں یوتھ تھی نا زیادہ تر، تو وہ اسی یوتھ کو وہ اب ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا لیڈر تو اندر ہے، وہ نہیں ہے. تو کیا وہ اس کو راغب کر پائیں گے کہ بھئی چلو آلٹرنیٹ تمہارے پاس آپشن موجود ہے؟ بتائے گا نا. یہ تو اب بلاول کی اپنی کوشش ہے، کوشش کریں، کوشش کرنے سے تو روکا نہیں ہے نا. بالکل. لیکن ذرا وہ اس کے آپ دیکھا، وہ بھی غمزہ ہو، اشوا ہو، ادا کیا ہے، آپ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. منشور اپنا بابانگے دوحل بتا رہے ہیں جا کے منشور کے بارے میں، بابانگے دوحل بتا رہے ہیں، حالانکہ اچھی بات ہے، اس میں کیا حرج کیا ہے. مگر بات یہ کہ ان کے جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے بھی جو فالوورز ہیں وہ اپنے لگے ہوئے ہیں، کمپین کر رہے ہیں. اس کے لیے مشکلات ہیں، شکایات ان کو پیدا ہو رہی ہیں، وہ بھی توجہ کرنی چاہیے. محسن نقوی صاحب نے تو کہا کہ بھئی ہم اس کا ازالہ کریں گے، لیکن ازالہ جو ہے مجھے اس طرح ممکن تیز رفتاری سے ہونا چاہیے، اور جو قانون جو ہے نا اس کے مطابق ہر ایک سے سلوک ہو. حلف اٹھا رہے ہیں لوگ. اور اب تو شہباز شریف صاحب میدان میں ہیں. ہاں جی، لاہور میں وہ اپنے حلقے میں ریلی نکال رہے ہیں، 123 لوگوں سے مل رہے ہیں. اور آپ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے حلقوں کے میں دیکھ رہا ہوں کہ سروے آ رہے ہیں اور لوگ مل رہے ہیں، ہر حلقے میں جو کسی کا بھی حلقہ ہو نا، ہر حلقے میں یہ پرابلم ہے. سیوریج خراب ہے، پانی کا مسئلہ ہے، گندگی موجود ہے. لوکل باڈیز جو ہیں، کیونکہ وہ تو قائم ہی نہیں ہونے دی نا، جب تک مقامی یعنی بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہوں گے یہ مسائل وہی رہیں گے. ان مسائل کا لوگ ذکر کرتے ہیں اور اپنے ارکان اسمبلی کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو کوستے ہیں. لیکن ام المسائل جو ہے وہ تو مہنگائی ہے نا اس وقت. ام المسائل تو مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ ہو گیا ہے. مہنگائی تو پھر مہنگائی کے سامنا کرنے کے تو 2 ہی طریقے ہیں. ایک آپ پیداوار بڑھائیں اور اپنی آمدن زیادہ کر لیں. اگر آمدن زیادہ ہو جائے گی تو مہنگائی کم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ڈالر کو نیچے لے کے آئیں اور اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی. ڈالر دیکھیں ایک زمانے میں 60 روپے پہ تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے کہاں اب آ گیا، تو ڈالر کئی گنا بڑھ گیا. تو ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، پروڈکشن بڑھانی ہوگی، اور آبادی کم جان بڑھانی ہوگی. آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا.
وسائل جو ہیں وہ آبادی تو کم کنٹرول ہوتے ہوتے ہوگی، لیکن بہرحال کرنا تو ہوگا نا، تو اس کے بعد ہی کچھ سکھ کا ساتھ آ سکے گا۔ ٹھیک ہے شامی باقی تو پھر لارا لپا ہے۔ آپ کو جو یہ جو منشور آ رہے ہیں مختلف جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کا نہیں، پیپلز پارٹی کا جیسے آیا ہے، پیپلز پارٹی کا آ گیا ہے، مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے ابھی گھونگھٹ ڈال کے کھڑا ہوا ہے۔ 27 ابھی کو وہ ہمارے احسن اقبال ہے نا، جی احسن اقبال کی ایک بڑی چل رہی، بڑا ایک ان کا کلپ چل رہا ہے بڑا، کہ وہ نارووال کا جو حلقہ ہے نا، اس میں ایک خاتون ہے، وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہی ہے جو باہر بیرون ملک ہے، وہ تو کہتی ہے آ جاؤ بھئی واپس آ جاؤ، وہ کہتا ہے بچوں کی تعلیم، انہوں نے کہا یہاں تو یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں احسن اقبال نے کتنی، وہ کہتا ہے کھیل لو، یہاں تو اسپورٹس کمپلیکس بن گیا ہے، انہوں نے کہا کوئی شاپنگ واپنگ کوئی چیزیں لو، انہوں نے کہا یہاں تو جناب ایک اتنے بڑے بڑے پلازے مالز بن گئے ہیں، واپس آ جاؤ یہاں۔ اب نارووال میں احسن اقبال نے وہ سب کچھ بنا دیا ہے جو تم بیرون ملک ڈھونڈنے گئے تھے، تو یہ بھی ہے، تو وہاں احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ سب کچھ دے رہے ہیں، اور جو ہمارے وہ کیا ہیں دوسرے چودھری صاحب، دانیال عزیز چودھری، ان کو نہیں ملا، ان کو ٹکٹ تو نہیں ملا، ان کو جرمانہ بھی ہو گیا ہے الیکشن کمیشن نے، جرمانہ، ہاں 50,000 پر جرمانہ کر دیا ہے، کیونکہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ کون سا ضابطہ اخلاق؟ پتہ نہیں کوئی تقریر وقریر کی ہوگی ایسے، وہ تو اپنے لیڈروں کے خلاف کر رہے تھے تقاریر، اب احسن بات اقبال یہ کو ہے نشانہ بنا رہے تھے۔ ابھی مسلم لیگ نون کا منشور سامنے نہیں آیا، اور ابھی تو پی ٹی آئی تو اب جماعت کے طور پر لڑ ہی نہیں رہی، اس کے تو منشور کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، ان کا منشور تو ایک نکاتی ہے، عمران خان، صحیح، بس آئیں گے تو بس قسمت بدل دیں گے، ایک نکاتی منشور ہے، ان کو واپس لاؤ۔ وہ کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ مجھے بس 3 دن پہلے نکال دو اور میں جو ہوں نا پھر وہ بڑا جلسہ سر، اور آزاد، ان کا ہم کو غلام ہیں۔ اچھا سر، یہ مجھے ایک بات بتائیں، اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے بدتمیزی کی ان کے ساتھ، اور سپرنٹینڈنٹ کا بیان آیا کہ بھائی وہ تم کہہ کے مجھ سے مخاطب کر رہے تھے، تو بھئی اگر تم کہہ کے مخاطب کر لیا تو کیا ہو گیا، وہ بڑے ہیں آپ سے عمر میں، وہ تو کیمرے میں بھی دیکھ کے ہیلو ہیلو کر دیتے ہیں۔ سرکاری افسر جو ہیں ان کو بھی تمیز سیکھنی چاہیے، اور یعنی یہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ شکوہ ہونے لگا کہ انہوں نے بدتمیزی سے بات کی ہے۔ شامی صاحب، میں سوال کرنا چاہتا، آگے نکل گئے، بدتمیزی تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن بدتمیزی جو ہے اس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بہت کی ہے سر، بہت کی ہے انہوں نے بھی، بہت کی ہے، پتہ نہیں اب سیکھا نہیں سیکھا۔ خان صاحب کا احترام کرنا چاہیے۔ سر مجھے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہم مینیفیسٹو کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آبادی کا جو مسئلہ ہے اس کو کیوں منشور کا حصہ نہیں بنایا جاتا؟ ابھی تو منشور ہی نہیں آیا تو کیا کریں سر؟ ابھی تو بلاول بھٹو نے کبھی نام لیا آبادی کم کریں گے؟ نہیں، کوئی نہیں، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں سر؟ اب یہی تو مسلم سوال لیگ ہے، آئی ہے، وہ بتائے گی کہ آبادی کم کریں گے، وہ ذکر نہیں کر رہی۔ اگر آبادی کم نہیں کریں گے نا، مسائل کم نہیں ہوں گے۔ بنگلہ دیش جو ہے جس کی آبادی زیادہ تھی جب وہ ہم سے یعنی الگ ہوا ہے، تو آج اس کا 16-17 کروڑ پر ہیں، وہ ہم 24-25 کروڑ کی گنتی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جہاں کہتے تھے کہ جو ایک بنگالی جو ہے نا، ایک بچے جو ہیں 6-6, 7-7, 8-8 بچے ہوتے تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو قابو کر لیا، کنٹرول کیا نا۔ آپ بے قابو ہیں، آپ بھی قابو کر لیں۔ بہرحال یہ تو جان لڑانی پڑے گی نا، یہاں تو جو مسائل حقیقی ہیں ان کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے، پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ یہاں تو ٹریفک ہی آپ سے قابو نہیں آ رہی، ٹریفک، ایک موٹر سائیکل میں 4-4 بچے چڑھے ہوئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم دیکھ لیجئے، تو بہت سے کام کرنے کے ہیں، لیکن کو حکومت آئے کچھ سکون سے سر، بیٹھے، لیکن جو 5 سال کام کرے اور پھر بلدیاتی ادارے قائم کرے، بنیادی بات یہ ہے۔ سر وہ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا نا، اس میں جو ہے نا وہ بہتری آتی ہے بلدیاتی نظام کو، عجیب سا۔ ڈکٹیٹر کو بلدیاتی ادارے پسند ہیں، اور ہمارے یہ جو نمائندے ہیں ان کو پسند ہی کچھ نہیں۔ سر لیکن نگرانوں نے تو کام کر دیا، 1 سال ہو گیا ہے آج، 22 1 سال ہو جنوری، گیا ہمارے محسن محسن نقوی نقوی صاحب کو 1 سال ہو گیا، یعنی آئے تھے 22 جنوری 90 دن کے لیے آئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے 11 سال گزار دیے، اور محسن نقوی صاحب نے تو ابھی 1 ہی سال گزارا ہے، لیکن کارکردگی اچھی ہے،
اچھی ہے, لوگ پسند کر رہے ہیں. وہ تو جبر سے آئے تھے نا. اب آپ اس میں بریک کرنی ہے یا بات کرنی ہے؟ سر 1 منٹ کی گفتگو ہم کر لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے نا ان سے 1 منٹ کی گفتگو کرنی. بھائی سن لیجیے, میں جب لندن گیا ابھی, اچھا, تو 2 پاکستانی ملے مجھے, بزنس مین. اچھا, ایک تھے کاشف محمود چودھری, اچھا, اور ایک تھے محسن شکر اللہ. اچھا, ایک کا تعلق گجرانوالہ سے, ایک کا گجرات سے. اچھا, انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی, بڑی خدمت. اچھا, اور اپنے پرائے بھول گئے سب. ٹھیک. اب وہ جو کاشف چودھری صاحب ہیں, وہ گجرات کے رہنے والے. اچھا. اب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, میں وہاں گیا. اب انہوں نے کہا جی 15 سال میرے والد کے انتقال کو ہو گئے, اور والدہ یہاں تھی. ہر عید, چھوٹی اور بڑی, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, ہر عید کے روز میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا ہوں. عید ان کے ساتھ منائی ہے. 15 سال میں 30 عیدیں یہاں آ کے ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں اور منائی ہیں. میں حیران ہو گیا. ہر سال آنا. ایسے بھی ہونہار بچے موجود ہیں, جوان موجود ہیں, شہری موجود ہیں. ماں باپ وہاں سے ٹریول کر کے, وہاں سے لندن سے ٹریول کر کے آتے تھے, عید اپنی والدہ کے ساتھ مناتے تھے. تو سبحان اللہ. گھر میں سب سے چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے, وہی جو تو محبت کی بات دیکھیں نا. یہ بچوں کو اپنے والدین سے جوڑنا چاہیے, اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. اور ایک مجھے اتنا میں حقیقت یہ ہے کہ میں تو ان کے لیے سراپا سپاس ہو گیا. ایسے بیٹے, ایسی مائیں, اگر ان ماؤں نے بچے جڑے نا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور والدین کو بچوں کی تربیت کی توفیق دے. اور ویسے بھی سر ماں کے پیروں تلے تو جنت ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ڈیٹیل میں ذرا گفتگو کریں گے کہ محسن نقوی صاحب کا یہ جو 1 سال ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ, یہ کیسا رہا. ویلکم بیک جی. 22 جنوری 2023 کو محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ بنے تھے, اور آج ان کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس 1 سال کے دوران بہت سے لوگ جو ہیں ان کا تو یہ ماننا ہے کہ جی زبردست قسم کے لاہور میں اور پنجاب میں کام ہوئے ہیں. کیا کیا کام ہوئے ہیں اس پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے خود مانا, جی, محسن سپیڈ کی داد دی, جو شہباز سپیڈ کی داد دی جاتی تھی آج تک. انہوں نے کہا محسن سپیڈ جو ہے فراٹے بھر رہی ہے. حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شامی صاحب, انہوں نے 365 دن کے اندر پنجاب کی شکل تبدیل کر دی. آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے جب ان کا ریکارڈ حاصل کیا, رکھ لی نا, بالکل رکھ لی جی, میڈیا سے تعلق ہے ان کا. شامی صاحب ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا کہ آئندہ جو بھی چیف منسٹر پنجاب کا آئے گا اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے کہ انہوں نے عوام کو کیسے سہولیات دینی ہے, سڑکوں کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں, ہاسپٹل کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیے 365 دن کے اندر 3163 میٹنگز کی ہیں, اور 2231 دورے کیے ہیں. یہ شاید ماضی کے کوئی 15 سالوں کی حکومت کے دورے اور میٹنگز بنائی جائیں تو اتنا بنتی ہے. اور تعمیر کیا کچھ کیا ہے شامی صاحب, اگر دیکھا جائے تو 125 بڑے روڈ سے جو 2600 کلومیٹر بنتے ہیں, اس کی روڈ سڑکیں اس کی تعمیر و مرمت کی ہے. اور ہاسپٹل جو 110 کے قریب ہاسپٹلز بنتے ہیں ریویمپ کیے ہیں, اور 60 سے زائد ہاسپٹل, کہیں پر نئی بلڈنگ بننی تھی ایمرجنسی, یہ وہ ان کو معاملات بہتر کیا. اور پھر دل کے مریض کے ہاسپٹل انجیوگرافی 2 گھنٹے کے اندر انجیوگرافی ہو جائے گی. پنجاب کے بڑے شہروں میں ہاسپٹلز میں وہاں پر اس سسٹم کو لانچ کیا ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہے بلکہ کہ صرف انہوں نے روڈ سیکٹر پر فوکس کیا یا ہیلتھ سیکٹر پر, بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بہت اچھی دکھائی دی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کے معاملات کو, زراعت کے کسانوں کو باقاعدہ 6 گھنٹے لگا کے ساؤتھ پنجاب کے تمام کسانوں کو بیٹھ کے سنا, اور پھر فوری حل بھی نکالا. ایگریکلچر پروڈکشن بھی بڑی. پھر ریسرچ سینٹر کے ریسرچ کے لیے باقاعدہ 2 کروڑ روپے کے فنڈ بھی رکھے گئے. پھر اس میں آپ آگے آ جائیے کہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہاں نہیں ہے شامی صاحب, جو بڑے مسائل تھے جس میں سیورز کے مسئلے آ رہے تھے, وہاں پر سسٹم کو بہتر بنایا. پھر بڑے روڈ تھے, گجرانوالہ, راولپنڈی, فیصل آباد, ڈیرہ غازی خان, ملتان, اس میں کئی تو ہاسپٹل, لاہور گجرانوالہ موٹر وے بھی بنا دی, وہ بھی بن گئی. آپ اندازہ کیجئے جو 2 سالوں میں پروجیکٹ مکمل ہونا تھا وہ 2.5 سے 3 ماہ میں مکمل کیا. کیا کریں اب؟ اور لگ بھگ شامی صاحب 500 ارب روپے بچائے ہیں. یہ میرا اپنا تخمینہ ہے, شاید ان کا تخمینہ اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اور ایک ہی چیز جو میں بھول رہا ہوں,
ہمیشہ ماضی میں ایک بات کی جاتی ہے کہ بیوروکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے، بیوروکریسی سیاستدانوں کے ساتھ چلتی ہے. یہ وہ دور ہے کہ یہاں پر چیف منسٹر محسن نقوی مینیجر بہت اچھے تھے، امپلیمنٹیشن انہوں نے بہت اچھی کی اور تمام بیوروکریسی سے کام لیا. ان کو بھی داد دینی پڑی. ان کو بھی داد دینی پڑی. چیف سیکرٹری کون ہے؟ زاہد زمان ہو، سمیرہ احمد سید ہو یا جو بھی ہو. نیچے ایڈمنسٹریشن جتنی بھی تھی، تمام ڈیپٹی کمشنر سیکرٹری سب کو انہوں نے فیلڈ میں نکالا. یہاں کے کمشنر ہیں رنداوا صاحب، علی رنداوا صاحب، وہ تو کہتے ہیں ایل ڈی اے نے کمال کر دی ہے، اتنی تعمیرات کی ہیں ان کی سربراہی میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. آپ یہ دیکھیں کلمہ چوک، سمن آباد، انڈر پاس، فلائی اوورز. شامی صاحب یہ وہ پروجیکٹ تھے، بلکہ میرے پاس لسٹ ہے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، 173 بڑے پروجیکٹ، بڑے معاملات جو شامی صاحب علی رنداوا کو بھی شاباش دینا، ان کی بھی بنتی ہے. اب آپ یہ بتائیں مجھے، اب پھر یہ ہوا کہ اخبار نویسوں کے لیے بھی پلاٹس کا انہوں نے اعلان کر دیا. اب یہ اخبار نویسوں کے لیے پلاٹ دے دیے. یہ جو ورکر ہیں ہمارے نیوز ورکر ہیں، جو پریس میں کام کر رہے ہیں، جو مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی. شام صاحب جو پالیسی ہے نا، مجھے لگتا ہے، اور جو میں نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں، وہ پہلے چاہ رہے تھے کہ جو فیلڈ میں ہو، یعنی فیلڈ میں ہے رپورٹر اور کیمرہ مین، فوٹوگرافر، انہوں نے کہا کہ ان کو دینا ہے اور وہ پروفیشنل ہوں، جو واقعی حقیقی معنوں میں صحافت کرتے ہیں. باقی جو ورکرز ہیں ان کی طرف بھی توجہ کر لیں. ان کو میں کہا نیوز روم میں 15% دیا ہے، وہ بھی انسان ہیں، اور شاید باقی اگلی پوزیشن پہ شاید جگہ ہے. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. اینکرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ان کو جو بھی ہیں، وہ تو آپ تو سیٹھ لوگ ہیں بھائی. اینکر تو سر آپ شامی صاحب بڑی اچھی انہوں نے ایک شرط رکھی ہے. انہوں نے کہا سر جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا 2.5 لاکھ یا کنٹرول روم میں، ان کی حالت وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ایک لمٹ رکھی ہے کہ 2.5-3 لاکھ جس کی سیلری ہے اس کو پلاٹ نہیں دے سکتے. اور یہ اچھا ہے کہ جو واقعی جو غریب نہیں 50,000 روپے تک کو تو دیں گے نا، وہ تو صاف زیر بھی ملے گا. تو جس کی 1 لاکھ روپے تک کے دیں گے، بالکل دیں گے. تو پھر دیں نا، ورکرز کو بھی دیں. شامی صاحب میڈیا ورکرز کو باقاعدہ مل جائیں گے. بھائی ایک میڈیا ورکر رہ گئے، میڈیا ورکرز کو دیں، 1000 پلاٹ اور دے دیں. کیا فرق، چٹکی بجاتے پلاٹ کریٹ کر لیں، اس میں کیا بات ہے. بہرحال ان کو مبارک ہو. اب کریں گے ان کا، پھر یہ تو اب پی سی پی میں چلے جائیں گے. سر یہ 1 سال بعد ایک نیا تحفہ مل کمیٹی گیا میں ہے. چلے گئے ہیں. اب ان کی انٹائٹلمنٹ ہو جائے گی الیکشن لڑنے کی. بالکل. تو کرکٹ بورڈ میں آپ جوہر دکھائیں گے اپنے. بالکل. اور پھر پنجاب سیٹھی صاحب بھی سی ایم بننے کے بعد جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے تھے. تو یہ بھی یہ ریپیٹ ہی ہو رہی ہے ایک چیز. لیکن یہ کہ تو دیکھیں نا، ان کی تو وقت بھی کم رہا ان کے پاس. ویسے بھی کوئی ڈھیلے ڈالے تھے، کھانے ہمیں بڑے کھلائے انہوں نے سیٹھی صاحب نے. سر لیکن یہ تو بڑے جوان آدمی ہیں، مستعد ہیں، چوکس ہیں ماشاءاللہ. صاحب اپنی جیب سے، لیکن پی ایس ایل اور خرچہ اپنی جیب سے اپنی کھانا وانا اپنی جیب سے کھاتے ہیں. تمام وزراء بھی ہوئی اور وہاں لے کے آتے ہیں. ان کے وزیر بھی ایسے ہیں، وہ بھی مطلب سرکاری ہے، یعنی کیبنٹ ٹریول کرتی ہے تو اپنی جیب سے، اپنے خرچے سے. کوئی لگ بھگ اطلاع میری یہ ہے کہ 1 ارب سے زائد کے خرچے ہوئے سارے انہوں نے اپنی جیب سے کیے ہیں. چلیے اللہ دورے بھی ہیں، ہیلی کاپٹر ہو یا جو بھی. توفیق عطا فرمائے اسی طرح کام کرنے کی، اور کرکٹ بورڈ کی قسمت بھی جاگ پڑے انشاءاللہ. سر انشاءاللہ. کراچی جانا ہے کہ نہیں؟ سر کراچی بالکل جانا ہے. کراچی میں کل جلسہ ہوا ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ایم کیو ایم پاکستان نے سر کل جلسہ کیا، اور جو دھڑے جب سے وہ ظاہر اکٹھے ہوئے واپس ہوئے تو اس میں بہت بڑا جلسہ ہو گیا. جی سر کہہ تو یہ جنا گراؤنڈ کے اندر جہاں پر آ گیا. ہاں جی. تو ہمارے ساتھ کون ہے؟ سر ہم فاروق ستار صاحب جو ہیں ان کو ہم لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو لائن پہ آ جائیں گے آ گئے ہیں سر لائن پہ آ گئے ہیں جبھی تو. ہاں مطلب وہ والی لائن نہیں، لیکن دیکھیں نا آپ فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب. جی مصطفیٰ کمال آ گئے ہیں سر. میں السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، اتحاد میں برکت پڑ گئی ہے ماشاءاللہ. سنا بہت بڑا جلسہ کر لیا آپ نے. جی ماشاءاللہ. میرے خیال میں کراچی کی تاریخ کا چند بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہوگا. ماضی میں دیکھیں پی این اے نے بھی جلسے کیے ہیں، ماضی میں ایم کیو ایم نے بھی بڑے جلسے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سمجھ لیں کہ کرسیاں اندر بچھائی گئی تھی، نہ سے وہ بھری ہوئی تھی، لوگ پورے جلسے میں ہر جگہ کھڑے ہوئے تھے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اندر تھے، اور یہ میرے بہت اپنے جاننے والوں نے، مطلب اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم ایکزیجریٹ کریں، میرے خیال میں اینی اسٹینڈرڈز یہ ایک بڑا جلسہ تھا کراچی کی تاریخ کا. اور اللہ کا کرم ہے، آپ نے کہا کہ دیکھیں یکجہتی اور اتحاد، وہ تو ہم نے محاورہ سنا ہوا ہے نا کہ اس میں اپنی انا کو ایک طرف رکھیں آپ. یہ بھی آپ نے مثال قائم کی ہے آپ لوگوں نے.
یعنی لڑائی کے بعد اس طرح کی صلح ہوتی میں نے نہیں دیکھی. لڑتے تو بہت سے دیکھے ہیں, آپس میں بیٹھتے نہیں دیکھے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا سر, یہ سب پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک تو یہ کہ جو سیٹیں یعنی کہ امیدوار ہیں وہ سارے کے سارے ان کا تعلق رابطہ کمیٹی سے ہے, اس پر بھی ظاہر تنقید ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے پہلی دفعہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ دو حلقوں سے, چاہے آپ ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, ماضی میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی 2 حلقوں سے کھڑا ہوا ہو. تو اس کی جو ہے وہ کیا بنیادی وجہ رہی؟ میرے خیال میں رابطہ کمیٹی کا سائز کافی بڑا ہے, تو اگر اس سائز کے مقابلے میں لیں گے تو میرے خیال میں کوئی 10-12% سے زیادہ نہیں ہے رابطہ کمیٹی کے لوگ, یا 15% ہوں گے اگر ہوں گے بھی تو. اور وہ صرف رابطہ کمیٹی کے نہیں ہے, تو ہماری COC کی بھی ہیں, ہمارے ٹاؤن کے بھی لوگ اس میں آئے ہیں, اور پھر اس میں نئی انڈکشن بھی ہوئی ہے. میری خواہش تو اس سے زیادہ نئی انڈکشن کرنے کی تھی, اور خاص طور پہ ہم نے جب متحدہ یوتھ فورم بنایا تھا, جو میں نے اپنی زیر نگرانی بنایا خالد بھائی کی کنسنٹ اور رضامندی سے, تو اس میں سے بھی جب انٹرویو 600 لوگوں کے لیے گئے تو جو ٹاپ پوزیشن لی تھی وہ 13 یوتھ فورم کے بچوں نے لی تھی, تو ان میں سے بھی 1-2 کو تو ٹکٹ ہم نے دیے ہیں. میری خواہش تھی کہ ہم زیادہ کو دیتے ہیں, لیکن بزنس کمیونٹی سے بھی کچھ لوگ آ گئے ہیں. اچھا, یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے, تو 2 حلقوں سے کیوں لڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں, 2 حلقوں سے میں 2 بار پہلے بھی لڑ چکا ہوں, 2 مرتبہ لڑ چکا ہوں میں 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے, اور الحمدللہ پہلے بھی دونوں حلقوں سے لڑ کے ہم جیتے تھے, اور ایک پھر حلقہ ہم نے. توقع کیا ہے آپ کو, توقع کیا ہے کہ چھا جائیں گے آپ پھر ایک بار کراچی پر؟ لیکن مقصد یہ تھا کہ شاید خوشبخت شجاعت صاحبہ تیار ہو جاتی نا, ایک اچھا فیس تھا, اور ڈیفنس کے لیفٹیننٹ میں وہ ایک عرصے سے قیام پذیر ہیں, تو میرے خیال میں وہ اگر آتی تو مجھے یہ پین نہیں لینا پڑتا. مگر پیپلز پارٹی سے تلخی بڑھ گئی نا آپ کی, اور ادھر جماعت اسلامی کھڑی ہے, تو پیپلز پارٹی سے کیا مطلب ہے؟ تو ہاں, الحاق یعنی اگر وہ جیتتے ہیں اور کوئی موقع ایسا آتا ہے تو کیا الحاق کریں گے یا بالکل بائے بائے؟ اتحاد, سوری, ہاں, کولیشن. دیکھیں, میں یہ بتاؤں کہ الحاق یہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور مفاہمت تو PMLN سے بھی ہے, JUI سے بھی ہے, اور PMLF سے بھی ہے, اور GDA کی جماعتوں سے ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, PTI ہو. کراچی میں تو لوگ PTI سے بھی ان کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ برہم ہے, کیونکہ PTI کے سربراہ 4 سالوں میں ایک مرتبہ آ کر انہوں نے اس سے بھی, مطلب میں نے تو یہ صاف بات کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سے بہت خوش ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب جو MQM کے زمانے میں جب تک اس کا عروج تھا, اور 2013 تک کسی طرح ایک ہم نے عافیت قائم کی ہوئی تھی, تو جو ڈیلیور جو کچھ آج تک کراچی میں ہوا وہ MQM کے دور میں ہوا, اور ہاں اگر تھوڑا بہت ہوا تو نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں بھی ضرور ہوا. دیکھیں, میں جس کا ڈیو ہے اس کو ڈیو دیتا ہوں, میں یہ نہیں کرتا کہ سب ہم صحیح 100% دوسرے 100% غلط, ایسا نہیں ہے. لیکن جماعت بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو ہر قیمت پر جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو آئینی تحفظ دلانا چاہیے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ رہیں, وہی مسائل کا حل ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.